औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मोहतरम नाज़रीन, सित्ते जमाल आपको गोशे जमाल पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता है। मोहतरम नाज़रीन, मेरी आज की ये वीडियो अपने ख़ास दोस्त और बड़े भाई के नाम है। कहने वाले ने क्या खूब कहा है कि ज़िंदगी में दोस्त नहीं मिलते बल्कि दोस्तों में ज़िंदगी मिलती है। कोई कुछ कहे, मेरा इस कौल पर यकीन और ईमान है। मैं तो कब का मर चुका हूँ, ये दोस्त ही हैं जो अपनी सोहबत से मुझे ज़िंदगी का एहसास दिलाते हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि हवादिस ज़माना ने मुझ जैसे मजलिसी शख्स को भी तन्हाई पसंद बना दिया। इन तलखियों के सबब मैं नए दोस्त बनाने से सख्त इज्तनाब करता हूँ। इसके बरअक्स कुछ ऐसी शख्सियात भी मौजूद हैं जो अपने किरदार, गुफ्तार, अखलाक और सहर अंगेज शख्सियत रखने के सबब खुद ब खुद दिल के झरोके में घुसे चले आते हैं। लाख इज्तनाब के बावजूद मान ना मान मैं तेरा मेहमान के मिस्दाक दिल की नगरी के मुस्तकिल मकीन बन जाते हैं। ऐसे दोस्तों की तादाद उंगलियों पर गिने जाने के काबिल है। इस मुख्तसर फहरिस्त में सबसे मुनफरिद, यगाना और बेमिसाल मकाम रखने वाली शख्सियत का नाम सर इकरामुल हक शाद है। इनकी मुबारक शख्सियत इसम बामुसम्मा है। उन्हें देखकर बेसाख्ता तौर पर जो लफ्ज़ लबों पर रक्स करते हैं वो सरापाए इकराम, सर इकराम है। इसके अलावा और भी कई अल्फाज हैं जो खुद ब खुद ज़ुबान पर दर आते हैं। इनमें मुर्शद, मोहतरम, मुकर्रम और साहिब एहतराम शख्सियत के हैं। उनकी शख्सियत पर रोशनी डालना बिल्कुल ऐसी है जैसे सूरज को चिराग दिखाना। इकरामुल हक शाद से पहली मुलाकात के अहवाल भी क्या खूब थे। ये अगस्त 2019 की बात है। ये हमारा गवर्नमेंट हाई स्कूल जमसाबाद में पहला दिन था। स्कूल के स्टाफ समेत हर चीज से अजनबियत झलक रही थी। अजनबियत से सरशार इस माहौल में एक ऐसा शफीक शख्स दिखाई दिया जिसके नूरानी चेहरे से अपनायत की रोशन किरणें आंखों को मखमूर और कल्बे परेशान को मसरूर कर रही थी। वो अजनबी शख्स कमाल अपनायत से हमारे करीब आया और चंद लम्हों ही में अपनायत की तमाम हदों को पार कर गया। उन्होंने अपने खलूस का रिश्ता ऐसा कायम किया जो आज के दिन तक कायम और दायम है। ये ऐसा मुबारक रिश्ता है जिसका हर आने वाला लम्हा गुज़िश्ता लम्हे से ज़्यादा मजबूत, तवाना और लुत्फ़ इकराम से भरपूर है। ये साहिबे कमाल हस्ती कोई और नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ सर इकरामुल हक शाद है। अगर हम जनाब इकरामुल हक शाद की शख्सियत का जायज़ा लें तो उनका नाम उनके मामलात, ताल्लुकात और अफ़कार से छलकता नज़र आता है। उनका रोशन ज़ाहिर उनके उजले बातन की भरपूर अक्कासी करता है। उनका हुलिया उनके नाम की तरह बावकार है। उनका कद मियाना जबकि जिसामत का साइज़ दरमियाना है। सुर्ख व सफ़ेद रंगत, कुशादा पेशानी, रोशन आँखें, नाजुक होंठ, छोटा दहाना, सतवां नाक, घने चमकदार स्याह और सफ़ेद गहरे बालों का जमाल और हल्की हल्की उजली और दूधिया दाढ़ी का जलाल उनकी शख्सियत को बाकमाल बना देता है। अगर उनकी जवानी की तस्वीरें देखें तो 20वीं सदी के रांझे मरहूम इजाज़ दुरानी की याद आ जाती है। सब खूबियाँ एक पलड़े में, मगर इनका किरदार इन सब औसाफ से बढ़कर है। 2 साल से ज़ायद की रफ़ाकत इस बात की शायद है कि कभी उनके मुँह से शहवानी लहजे में सिनफ़े नाजुक का तज़किरा तक नहीं सुना गया। कहने को वो सालों की निस्फ़ सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं, मगर उनकी फुर्ती, तनदही, जोहद मुसलसल और डट जाने की खूबी उनकी असल उम्र से भी आधी उम्र की गुमाजी करती है। उनकी क़ुव्वत, ताकत और तवानाई का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो पढ़ाते नहीं थकते, पढ़ने वाले उनसे पढ़ पढ़ कर थक जाते हैं। वो बोलते नहीं थकते, सुनने वाले सुन सुन कर थक जाते हैं, बल्कि वो उनकी लच्छेदार बातें सुन सुन कर ख़ुद भी सुन होकर रह जाते हैं।
وہ ہر وقت اس موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کیا ہمیں بھی کچھ بولنے کا موقع ملے گا یا بس ون مین شو ہی چلتا رہے گا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ میں نے اپنے گھر پہنچنے کا احوال سنانا شروع کیا۔ اب یہی کہا تھا کہ جیسے ہی میں لاہور موڑ سے شہر کی جانب داخل ہوا تو جناب نے یہیں سے میرے الفاظ اچک لیے اور لاہور موڑ کے وہ اوصاف بیان کیے جو نہ تو لاہور موڑ کو پتہ تھے اور نہ ہی لاہور موڑ والوں کو۔ یوں میں بھی اور میری داستان بھی ان کے کلام میں دب کر رہ گئی۔ ویسے یہ بات صرف ایک مثال کے طور پر کہی ہے، نہ کہ اصلی۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، وہ بولتے بہت ہیں۔ جب بولتے ہیں تو بولتے اور صرف بولتے ہی چلے جاتے ہیں۔ البتہ یہ بات حقیقت ہے کہ وہ جب بھی بولتے ہیں تو زبان کھولنے سے پہلے ہر بات کو حقائق کے ترازو پر تول کر بولتے ہیں۔ ان کی باتیں منطقی، مدلل اور فلسفیانہ ہوتی ہیں۔ ان میں بھرپور انداز سے گہرائی، پیرائی اور روشنائی موجود ہوتی ہے۔ لسانی حوالے سے اکثر قومی زبان اردو ہی میں گفتگو کرتے ہیں۔ ان کے لہجے میں کہیں کہیں مادری زبان پنجابی کی چاشنی بھی ٹپکتی نظر آتی ہے۔ ٹھیٹھ مقامی زبان کی سادگی، اپنائیت اور بے ساختگی کا رنگ بھی ان کے تکلم میں اپنی ترنگ جگاتا دکھائی دیتا ہے۔ غرض ان کی شخصیت کے ہر پہلو سے ان کا حسن و جمال جگمگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ حسن و جمال کا یہ رنگ ان کی جسمانی ساخت کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت کے ہر پہلو میں بھی جلوہ افروز دکھائی دیتا ہے۔ وہ خوش لباس بھی ہیں اور خوش گفتار بھی، وہ خوش افکار بھی ہیں اور خوش کردار بھی۔ اکرام الحق شاد کی شخصیت میں معاملہ فہمی کا عنصر بدرجہ اتم موجود ہے۔ بڑے بڑے معاملات کو منٹوں میں نپٹانا کوئی ان سے سیکھے۔ ان کی معاملہ فہمی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ معاملے کو رونما ہونے سے پہلے ہی نپٹانے کے فن میں ید طویلہ رکھتے ہیں۔ مینجمنٹ، نظم و ضبط اور حسن ترتیب سیکھنا ہو تو اکرام الحق شاد سے سیکھے۔ سکول کے انتظامی حوالے سے وہ اپنا کردار بخوبی نبھاتے ہیں۔ وہ ان معاملات کو بھی بطریقے ایسا نبھاتے ہیں جو ان کی ذمہ داریوں میں شامل نہیں ہوتے۔ اس کی بہترین مثال گورنمنٹ ہائی اسکول جمس آباد کا مثالی امتحانی نظام ہے۔ انہوں نے اسکول کے امتحانی نظام کے انچارج کی حیثیت سے امتحانی طریقہ کار کو کچھ اس انداز سے ترتیب دیا ہے کہ کلاس کا انچارج بھی اپنے طلباء کے پیپر چیک کرتے ہوئے یہ اندازہ نہیں کر پاتا کہ کس طالب علم کا پرچہ کون سا ہے۔ ان کی اس خوبی کا اظہار ہر کوئی کرتا ہے۔ ایک معلم کے لیے دیگر خوبیوں کے باوصف ماہر نفسیات ہونا بھی از حد ضروری ہے۔ اکرام الحق شاد نفسیات کا بھی گہرا ادراک رکھتے ہیں۔ وہ طالب علم کی ذہنی سطح کے مطابق علم و آگہی کی جوت جگاتے ہیں۔ روایات کے حوالے سے وہ حقیقی شعور رکھتے ہیں۔ وہ اچھی روایات کے امین اور بگاڑ پیدا کرنے والی روایات کے باغی ہیں۔ وہ طلباء کو غیر روایتی انداز سے اچھی روایات پر کاربند رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ان کا انداز تدریس غیر روایتی، بچوں کی نفسیات کے عین مطابق اور جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہوتا ہے۔ اکرام الحق کی شخصیت میں عاجزی و انکساری کا عنصر نمایاں طور پر دکھائی دیتا ہے۔ نصف صدی سے زائد عرصے پر مشتمل ذاتی تجربے کے باوجود وہ کبھی دوسروں پر اپنی شخصیت کا رعب نہیں جماتے۔ ان کا کردار انہیں بڑا انسان ثابت کرتا ہے۔ انہوں نے اپنی بڑائی کبھی گفتار سے ظاہر نہیں کی۔ کسی نے بڑے انسان کی کیا شاندار خوبی بیان کی ہے۔ بڑا انسان وہی ہوتا ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ وہ اپنے حلقہ احباب میں سب سے بڑے ہیں، مگر انہوں نے اپنی یہ بڑائی کبھی اپنے قول و فعل سے ظاہر نہیں کی۔ مجھے یہ بات کہنے میں ذرا برابر بھی آر نہیں کہ وہ بزم دوستاں کے سب سے بڑے رفیق ہیں۔ ایک بات واضح رہے کہ ان کا یہ بڑا پن صرف عمر کی حد تک نہیں بلکہ وہ علم، عمل، قول، قرار، فکر، نظریات اور کردار غرض کے وہ ہر حوالے سے سب سے بڑے ہیں۔ اس لیے تو ہر کوئی انہیں مرشد اور پیر و مرشد کہنے پر فخر محسوس کرتا ہے۔ ہماری بزم دوستاں کی روشنی اکرام الحق شاد ہی کی مرہون منت ہے۔ اگر وہ نہ ہوں تو بزم دوستاں بزم ہی نہ رہے۔ اس ذرائع بے نشان کے علاوہ بزم دوستاں کا ہر رکن ایک شاندار، باوقار اور زندہ دل نگینہ ہے۔ اگر ان نگینوں میں اکرام الحق شاد کا مقام دیکھنا ہو تو وہ یہ ایک ریشم کی نرم، ملائم اور
مضبوط ڈور ہیں جنہوں نے ان نگینوں کو باہم جوڑ کر علم و آگہی کی ایک باوقار مالا بنا رکھا ہے۔ سچ کہیں تو اگر یہ ڈور نہ ہوتی تو یہ مالا کب کی بکھر چکی ہوتی۔ ان کی شفقت، محبت، خلوص اور معاملہ فہمی کی بدولت ہی بزم دوستاں کا وجود قائم و دائم ہے۔ اگر اس حوالے سے اکرام الحق شاد کو بزم دوستاں کی جان کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ اکرام الحق شاد کی شخصیت کا ایک پہلو پختگی بھی ہے۔ در حقیقت یہ پختگی ان کی زندگی کے تلخ تجربات کا نچوڑ ہے۔ انہوں نے زندگی کی تلخیوں کو بہت نزدیک سے دیکھا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے ایک دور افتاد دا گاؤں سمابے میں پیدا ہونے والا یہ بچہ آج اس قدر بلند مقام و مرتبے پر کیسے پہنچ گیا۔ یہ شعر اس صورتحال کی بھرپور غمازی کرتا ہے۔ نامی کوئی بغیر مشقت کے نہ ہوا، نامی کوئی بغیر مشقت کے نہ ہوا، 100 بار جب کٹا تو پھر نگیں ہوا۔ انہوں نے ساری عمر مصلحت پسندی اور موقع شناسی کے بجائے جرأت گفتار کو ترجیح دی ہے۔ انہوں نے حق گوئی کی تلخی کو دنوں، مہینوں نہیں بلکہ برسوں تک اپنی رگ جاں میں اترتا محسوس کیا ہے۔ معاملات کی سنگینی نے صرف انہیں ہی نہیں بلکہ سب اہل خانہ کو شدید متاثر کیا۔ لاکھ مشکلات کے باوجود اکرام الحق شاد نے کلمہ حق پوری شد و مت سے بلند کیے رکھا۔ اقبال نے شاید اکرام الحق شاد جیسے قلندروں کے لیے ہی یہ شعر تخلیق کیا ہے۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ حالات کے تند و تیز کا مقابلہ اکرام الحق شاد نے مردانہ وار کیا۔ بالآخر جیت حق اور سچ کی ہوئی اور آزمائشوں کا دور گزر گیا اور وہ اپنے کھوئے ہوئے منصب پر پھر سے براجمان ہو گئے۔ وسعت کا عنصر بھی اکرام الحق کے ہاں فراوانی سے دکھائی دیتا ہے، خواہ وہ وسعت قلبی ہو یا معاشی۔ ہر پہلو سے ان کا ہاتھ کھلا جبکہ دل بہت بڑا ہے۔ البتہ وہ سیاسی نظریات میں کٹر پن کا شکار ہیں۔ بس یہی ایک پہلو ہے جس پر ہمارے درمیان ایک وسیع و عریض خلیج حائل ہے۔ لگتا نہیں کہ یہ دوریاں زندگی میں کبھی دور ہو پائیں گی۔ اسی نقطے پر ہماری ایک بار شدید بحث و تکرار ہوئی۔ اس موقع پر جذباتی ہونے کی حیثیت سے یہ بندہ ناچیز اپنے معیار سے گر گیا۔ ان کی اعلیٰ ظرفی دیکھیے کہ مجھے منانے کے لیے احباب کے ایک جمع غفیر کے ساتھ گوشہ جمال پر بذات خود تشریف لائے۔ بس وہ لمحات میری زندگی کے تلخ لمحات میں سے ایک تھے۔ اس موقع پر بات کھل کر سامنے آ گئی کہ وہ حقیقی طور پر سراپے اکرام ہیں۔ ان کی اس بے پناہ شفقت پر میں اپنی نظر میں خود گر گیا۔ گرا بھی اس بری طرح سے کہ آنکھوں کی ایک برسات بے ساختہ برس پڑی۔ یہ برسات وقتی ثابت نہیں ہوئی بلکہ کئی دن تک وقفے سے جاری رہی۔ جب کبھی وہ خیالات ذہن میں آتے ہیں تو دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے اور دل بے ساختہ بول اٹھتا ہے، سراپا اکرام، سراپا اکرام، سر اکرام، سر اکرام۔ ایک معلم ہونے کی حیثیت سے علم و آگہی کا نور ان کی رگ رگ میں لہو بن کر دوڑ رہا ہے۔ ان کی خوش بختی یہ کہ انہیں شریکہ حیات بھی اہل علم ملی ہیں۔ ان کا تعلق بھی درس و تدریس کے عظیم شعبے سے ہے۔ اس علمی، ادبی اور دینی مزاج جوڑے کی مقدس سنگت کا ثمر یہ کہ ان کی ساری اولاد اعلیٰ تعلیم یافتہ اور دین کا شعور رکھتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے گلشن میں ایک پھول اور 3 کلیاں کھلائی ہیں۔ اس نسبت سے ان کا آنگن علم، شعور اور آگہی کی روشن کرنوں سے دمک رہا ہے۔ ان کے صاحبزادے ناسک اکرام اعلیٰ تعلیم یافتہ اور صاحب روزگار ہیں۔ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست کے مصداق۔ ناسک اکرام میں اکرام الحق شاد کی خوبیاں واضح طور پر دکھائی دیتی ہیں۔ انہیں اپنے والد بزرگوار کا پرتو کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ ان کی تینوں صاحبزادیاں دینی و عصری تعلیم کے بلند مدارج میں شعور و آگہی کے سفر میں محو جستجو ہیں۔ اکرام الحق شاد کی شاندار، باوقار اور ملنسار شخصیت پر کہنے کو بہت کچھ ہے، مگر اختصار کو مد نظر رکھ کر بس اتنا ہی کہوں گا کہ ان کی شخصیت خوبیوں، اوصاف اور کمالات کا مجموعہ ہے۔
حق گوئی، بے باکی، ملنساری، شفقت، کرامت، پاکیزگی، معاملہ فہمی، عاجزی، انکساری، انسان دوستی، نفسیات شناسی، اعلیٰ ظرفی، عفو و درگزر اور مہمان نوازی جیسے سب اوصاف اکرام الحق شاد کی شخصیت میں یکجا ہو گئے ہیں۔ مجھ ناچیز سمیت بزم دوستاں کے ہر رکن کو اکرام الحق کی سنگت پر فخر ہے۔ اللہ رب العزت اکرام الحق اور ان کے اہل خانہ کو ہمیشہ ہمیشہ شاد و آباد، تندرست و توانا اور تر و تازہ رکھے، آمین۔ محترم ناظرین، یہ تعارف تھا بزم دوستاں کی جان، شان اور نگہبان سر اکرام کا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہمارے بزم دوستاں کے دیگر احباب کے بارے میں بھی کھل کر بات ہوگی، کھل کر گلے شکوے ہوں گے، کھل کر شکایتیں ہوں گی، اور سب سے بڑی بات سب کے اوصاف، کمالات اور خوبیوں پر دل کھول کر بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے صفت جمال کو اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ فقط آپ کا صفت جمال۔